अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुर्बानी के हवाले से मैं बात करना चाहती हूं, चूँकि आपको पता है कि कुर्बानी के दिन मज़ीद दिन ब दिन करीब आ रहे हैं, हर घर में इसका एहतमाम किया जाता है। तो शरई हैसियत क्या है कुर्बानी की, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और चूँकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हज की शरई हैसियत क्या है, किस किस पर फ़र्ज़ किया गया है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कितनी बार फ़र्ज़ किया गया है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो मौजूद शख्सियत इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अलामा मोहम्मद जाफ़र शमसी साहब, जो कि बहुत अच्छे हमारे नामवर इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अलामा साहब, आज के प्रोग्राम में आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। गुफ्तगू के सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हैं, हज के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हज के हवाले से मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को बताया जाए, हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जो इस्लाम की नेमत हमें अता फरमाई है, अल्लाह ताला जल्ल व अला ने उसके बुनियादी 5 अरकान बताए हैं, जिसमें कलमा तय्यबा है, उसके बाद नमाज है, फिर रोज़ा है और हज है और ज़कात है। और ये जो हज है ये आखिरी रुकन है 5 अरकान में से, यानी यूँ समझिए कि इस्लाम की इमारत जो मुकम्मल होती है जी, वो हज पर आकर होती है। ये 5वां रुकन है। जो कलमा तय्यबा है वो 24 घंटे आप पर फर्ज है। ठीक है। आप जागते हैं, सोने लगते हैं तो आप कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये रिवायात दम तोड़ती जा रही हैं, लेकिन मुसलमान को चाहिए कि जब वो सोए तो कलमा तय्यबा पढ़कर सोए। ठीक है। और जब सुबह उठते हैं तो उठते ही जो पहला लफ्ज मुसलमान की ज़बान पर होना चाहिए और होता था, अब भी कई पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरा सुबह उठते हैं तो वो पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस तरह से वो जो रात उसने सोकर गुजारी है, वो भी इस अकीदे और इस ईमान पर गुजारी है कि 24 घंटे उस पर ये तौहीद और रिसालत जो है ये फ़र्ज थी, उसने वक्त 24 घंटे के लिए फ़र्ज है। ठीक है। फिर उसके बाद नमाज आ जाती है। नमाज हर मुसलमान पर 24 घंटों में 5 मरतबा फ़र्ज है। ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाती है ज़कात। वो साहिबे इस्तिताअत, ताकत रखने वाला जो साहिबे निसाब हो, वो साल में 1 मरतबा ज़कात देता है। ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है रोज़ा। रोज़े जो है वो साल में 30 दिन के, माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं 30 दिन के। और फिर 5वां रुकन जो है वो हज है, जो ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज है। ज़िंदगी में साहिबे इस्तिताअत, ताकत रखने वाला, जिस्मानी क़ुव्वत भी रखता हो, पैसे की क़ुव्वत भी रखता हो, रास्ता भी अमन का हो जी, तो फिर उस पर अल्लाह ताला जल्ल व अला ने ज़िंदगी में 1 मरतबा हज को फ़र्ज फरमाया है। ठीक है। लेकिन आप इसमें ये फ़र्क देखें बेटा, अल्लाह ताला जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया है कि इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता जी। जो नमाज है उसको अल्लाह ताला जल्ल व अला ने वक्त पर फर्ज किया है जी। इसलिए जब वक्त हो जाए नमाज का तो नमाज को फौरी अदा कर लेना चाहिए। ठीक है। और फिर अल्लाह ताला जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए। और अल्लाह ताला जल्ल व अला ने ज़कात के बारे में फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला जल्ल व अला तुमसे फरमाता है कि जो तुम्हें रिस्क दिया गया है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो आप ये देखें कि कलमा हो, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, इसमें कहीं भी अल्लाह ताला ने, हालांकि ये अल्लाह ही के काम है, अल्लाह ही के लिए करने हैं, लेकिन इसमें कहीं अल्लाह ताला ने अपना जिक्र नहीं फरमाया। ठीक है। लेकिन हज की अहमियत, चूंकि अल्लाह ताला के हर जुमले के अंदर, अल्लाह ताला के हर कलमे के अंदर, उसके हर लफ्ज और हर हर्फ के अंदर हिकमत है। ठीक है। अल्लाह ने हिकमतें भरी, कोई उसका हुक्म, कोई उसकी बात, कोई उसका लफ्ज हिकमत से खाली नहीं है। ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि कुरान मजीद के अंदर जब हज की बात हुई
جی تو اللہ تعالی جل وعلا نے جس لفظ سے اس کو شروع فرمایا ہے وہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالی نے اپنے نام سے اس کو شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں حج کرو استطاعت رکھتے ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کا حج کرو مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تم اس کے راستے کی قوت اور طاقت رکھتے ہو، جسمانی طور پر بھی، فزیکلی بھی، اور مالی طور پر بھی، اور ویسے بھی امن کا راستہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس پر حج جو ہے وہ فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ. پھر اس نے شاید اس کو پوری سمجھ نہ آئی یا کوئی مزید کوئی کسی حکمت کے تحت ہی سوال کیا ہوگا. پھر سوال کیا یا رسول اللہ حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ. پھر اس نے کہا تو حضور نے فرمایا تم مجھ سے پہلی امتوں کی طرح سوال نہ کیا کرو، ٹھیک، کثرت سوال نہ کیا کرو، بس ایک مرتبہ آپ کو کہہ دیا، سوال پر سوال اور بار بار نہ بار بار کوریدنا، سوال کو بار بار پوچھنا. اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور میری زبان ہی قانون ہے، میری زبان ہی شریعت ہے. اللہ آپ نے فرمایا اگر میری زبان سے یہ نکل جاتا، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، اگر میری زبان سے یہ نکل جاتا کہ ہر سال فرض ہے تو اللہ تعالی جل وعلا ہر سال اس کو فرض کر دیتا. تو اس لیے بار بار کثرت سوال نہ کیا کرو. زندگی میں حج جو ہے اس مسلمان پر جو طاقت رکھتا ہو اور پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہو اتنا، اور قوت بھی رکھتا ہو اور راستہ امن کا ہو، تو اس پر حج کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، حج کرنا فرض ہے. مقصد کیا تھا جب حج فرض کیا گیا، تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے چونکہ ہم لوگ سارے لوگ جو ہے اس وقت جو ہے زیادہ تر سوال کرتے ہیں، ہر چیز کی لاجک پوچھتے ہیں. جی ہاں، کہ یہ جو کام ہوا ہے اس کی لاجک کیا ہے. جیسے اب قربانی کی بات ہوگی تو وہ کہیں گے جی اب درمیان میں عرض کر دوں آپ کے ابتدائیے میں یہ بات تھی قربانی کی، تو وہ پوچھتے ہیں جی اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، یہ پیسے کسی اور مقصد کے لیے خرچ کر دیے جائے، اتنے پیسے 4-4 لاکھ روپے کا آپ بہڑا لے کر آ جاتے ہیں، جانور لے کر آ جاتے ہیں، تو یہ اتنے پیسے آپ کسی بچی کی شادی کروا دیتے ہو، 4 بچیوں کی، غریب 8 بچیوں کی شادی ہو جاتی، تو یہ پیسہ آپ یعنی پیسے کا ضیاع بھی کرتے ہیں اور جانور بھی ہر سال اتنے ضائع کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی لاجک میں جانا چاہیے ضرور، لیکن سب سے پہلے ہم نے حکم کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا مجھے اس کی لاجک سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، اس کی سمجھ حکمت آئی ہے یا نہیں آئی، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمیں سب سے پہلے آمنا وصدقنا، جو اس نے فرما دیا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے اور اس پر منو عمل کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اب آپ نے پوچھا ہے کہ حج کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالی جل وعلا نے پہلی بات تو میری یہی ہے کہ چونکہ اس کا یہ حکم ہے اور اس کی ہمیں لاجک سمجھ آئے یا نہ آئے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے اس کے حکم کے مطابق. لیکن بہت ساری حکمتیں علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کی بہت ساری توجیحات اور بہت ساری اس کی حکمتیں تلاش کی ہیں. اس کی جو سب سے بڑی میں حکمت سمجھا ہوں، جو پڑھا ہے میں نے، پہلی حکمت تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجتماعیت کو اللہ تعالی نے پسند فرمایا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہے. اسلام جو ہے وہ شروع میں ہی اجتماعیت کا درس دیتا ہے. بالکل صحیح، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا درس دیتا ہے. اور چونکہ اسلام جو ہے یہ کسی ایک علاقائی نہیں ہے، یہ کوئی ایک صوبائی مسئلہ نہیں ہے، ایک ملک کی کوئی جغرافیہ اس کی حدود نہیں ہے. یہ اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو ساری کائنات پر پھیلا ہوا ہے اور پوری کائنات کے لیے. جی آپ اگر اسلام کی روح سے دیکھیں تو آپ کو فلکیات کی باتیں بھی یہاں آپ کو نظر آئیں گی اسلام کے اندر، اس کے حقوق بھی نظر آئیں گے، بارشوں کے حقوق بھی نظر آئیں گے، آپ کو زمین کے حقوق بھی نظر آئیں گے، جانوروں کی نظر آئیں گے، انسانوں کے بھی، درختوں کے بھی، گھاس کے بھی، ہر چیز کے حقوق نظر آئیں گے. تو چونکہ اسلام جو ہے وہ ایک آفاقی دین ہے تو آفاقیت کی بات ہے. اس لیے اجتماعیت اور آفاقیت، اجتماعیت یہ ہے کہ وہ ایک فرد سے لے کر معاشرے تک کہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر جب میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں اور جب نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تو میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں
تو کئی لوگ جو ہے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. آج کل بڑا ٹرینڈ ہے گھروں پر نماز پڑھتے. کورونا کی وجہ کی بات نہیں کر رہا, ویسے بھی مطلب باجماعت نماز کم پڑھتے ہیں لوگ گھروں کے اندر ہی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر. کتنے سخت الفاظ ہیں. تو مساجد کے اندر باجماعت نماز ادا کی جائے, اور اس باجماعت نماز کا ایک مقصد ہے کہ وہاں لوگ جائیں, ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں, ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں, ایک دوسرے کی بات کو سنیں, تو آپ کے خیالات کے اندر جو ہے وسعت پیدا ہوگی. کسی کی مدد کرنی ہے, کوئی کمزور ہے, کوئی بیمار ہے, تو ایک تو یہ چیز ہے. پھر اس کو تھوڑا سا اور کھول کر رکھ دے تو پھر ایک ہفتے کے اندر کم از کم ایک بہت بڑا اجتماع ہونا چاہیے کہ اس چند گلیوں سے نکل کر تھوڑا سا اور لارج ہو جائے, تھوڑا سا اور وائڈ ہو جائے, لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر کھل کر آ جائیں, زیادہ لوگ اس کے اندر موجود ہوں, تو ان کے لیے وہ کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالی جل وعلا نے پھر ان سے بڑے اجتماعات عید کے کر دیے. ٹھیک ہے, عیدین پہ لوگ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ غیر ملکوں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں, عیدیں آ کر پڑھتے اکٹھے. تو حج جو ہے اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد, میں یہ سمجھتا ہوں ایک ورلڈ لیول کا ایک فنکشن رکھا ہے کہ مسلمان جو ہے کہیں بھی رہنے والا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ آپس میں ملے. یہاں وہ اپنے محلے کے مسائل کو دیکھ رہے تھے, جمعے کے اندر تھوڑا بڑے علاقے کو دیکھ رہے تھے, اور اگر عیدین ہوئی ہیں تو بڑے علاقے کو دیکھ رہے ہیں, اور ایک پوری دنیا کی سطح پر مسلمانوں کے جو مسائل ہیں, جس طرح سے ہم نے زندگی گزارنی ہے ایک دوسرے کو. آپ یہ سمجھیں ایشیا کے اندر جو یہ دین آیا ہے, آج جو ہم مدارس کے اندر سلیبس پڑھتے ہیں, یہ سارے کا سارا اسی طرح آیا ہے. لوگ حج پر جاتے تھے, وہاں علماء ملتے تھے, وہاں علم لیا جاتا تھا, دیا جاتا تھا. تو وہاں سے چلتے چلتے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ آج دنیا کے کونے کونے پہ اندر جو ہے وہ علم موجود ہے. تو حج کا میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے مقاصد ہیں, ایک مقصد نہیں ہے, بہت سارے مقاصد ہیں, لیکن ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں, ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ادا کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے علامہ صاحب, ویسے تو یہ سوال کا جواب آپ پہلے مختصر انداز میں دے چکے ہیں, لیکن تھوڑی سی میں چاہتی ہوں کہ اس میں کلیریفیکیشن کی جائے. حج کس کس پر فرض ہے؟ جی, حج جو ہے وہ مسلمان ہو, ٹھیک ہے, اور عاقل نہ بھی ہو تو اس کے پاس پیسہ موجود ہے تو پھر بھی وہ حج کر سکتا ہے. عمر کی کوئی عمر کی اس کے اندر قید کوئی نہیں ہے, وہ حج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ قوت رکھتا ہو, پیسے کی قوت بھی رکھتا ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ آزاد ہو, غلام نہ ہو, تو اس پر حج فرض ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے علامہ صاحب, مختصر اور جامع میرے کوشچن کا آنسر دیجئے گا. ہمارے ہاں حلال اور حرام ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پر ایسے کئی پروگرامز گزر جائیں گے لیکن ہم نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. شرعی حیثیت کیا ہے, دین کیا کہتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ وہ شخص جس کا کمایا ہوا پیسہ یا دولت حرام طریقے سے ہو, کیا ان پیسوں سے حج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب ہم اپنے کاروبار, اپنے بچت, اپنے منافع اور اپنی انکم کو دیکھتے ہیں, میں تمام لوگوں کی بات کر رہی ہوں, تو اس میں حلال اور حرام خود سے خود کو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. آپ کیا کہتے ہیں, اس کا کیا آنسر ہے؟ بڑا اہم ترین سوال کیا, اور میں آپ کی جرات کو سلام کروں گا کہ اتنا اچھا سوال اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کی یہ سوچ ہے. اللہ تعالی جل وعلا ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑا ہی اہم سوال ہے. دیکھیے, حرام و حلال جو ہے اسلام کے اندر اس کی بڑی تمیز ہے, بڑا امتیاز ہے. یہ ایسے نہیں ہے, کوئی مخلوط بات نہیں ہے کہ اس کو ہم اہمیت دیں یا نہ دیں, ایسی بات نہیں. ہم مسلمان ہیں, اور ظاہر ہے جس طرح میں نے حج کی بات کی, قربانی کی بات کی, تو ہر جگہ پر جو اصول ہے جس کو آپ SOPs کہتے ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. بالکل, اور سب کے لیے برابر, اور سب کے لیے برابر ہے. تو اس لیے حرام و حلال جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ, اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے کسی چیز پر, تو وہ رزق حلال ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نکاح اور جہاد, یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں جو بیس ہے, جو بنیاد ہے, وہ رزق حلال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 روپے کی قمیص خریدتا ہے, جی, اور 9 پیسے اس کے اندر حلال کے ہیں, اور 1 روپیہ اس کے اندر حرام کا ہے, 9 حلال ہے اور 1 حرام ہے,
اور وہ قمیض وہ سلوا کر زیب تن کر لیتا ہے، جب تک وہ قمیض اس کے بدن پر رہے گی اس کی نماز تو کیا کوئی بھی عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ یعنی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بنیاد یہ ہے کہ جس چیز سے ہم نے حج کرنا ہے، آپ تو یہ بات کر رہی ہیں اس کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جی، اور وہاں چوری ٹھہر جاتے ہیں جی، اور چوری ٹھہر کر وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ ثواب کما کے آنا، فرض کو ادا کر کے آنا ہے، ہم حج کر کے واپس آئیں گے۔ اب ان کا ویزا ہے 1 مہینے کا، 15 دن کا، اور وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں، تو وہ کس کو داؤ لگا رہے ہیں؟ بالکل بالکل، اور کس کے گھر میں بیٹھ کے داؤ لگا رہے ہیں؟ اور کیا اس کا اس کو ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں ملے گا۔ تو اس لیے رزق حلال تو بیٹے ہر ایک چیز کے اندر بنیاد ہے، اس کو تو آپ کسی طرح بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کے اندر رزق حلال ہے تو آپ کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ جل وعلا۔ ایک سوال کا جواب مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اور علامہ صاحب میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ آپ آج پروگرام میں آئے ہیں، اور اس سوال کو میں آپ کے آگے رکھوں گی اور اس کا آنسر آپ سے جاننا چاہوں گی۔ ہم میں سے یقیناً حلال اور حرام کی تمیز ایک علیحدہ ہے اور ہونی چاہیے، بینگ اے مسلم یہ سب سے پہلے ہمیں سینس ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد حج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ مجھے اس حوالے سے سمجھائیے کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بلاوا آتا ہے تو ہمارے ڈاکومنٹس اور سب کچھ پورا ہوتا ہے اور ہم وہاں جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ آج کے دور میں جب آپ پیسوں کی تمیز کرتے ہیں، حلال کی حرام کی، تو وقت کا دور کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پیسے موجود ہوتے ہیں حرام کے بھی۔ ایسی بات نہیں، بہت کم لوگ ہوں گے ایسے جن کی بالکل ہی نہیں ہوگا، کسی کا کام کرا دیا پیسے لے لیے، کوئی خوشی سے آ کے پیسے پکڑا گیا، یعنی خون پسینے کی کمائی بہت کم لوگوں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بلاوا آیا ہے اور ہم گئے ہیں تو پھر یقیناً وہ قبول ہوگا، یا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ ذرا مجھے سمجھا دیں۔ نہیں، ایک چیز ہے بلاوا، جی، ایک بلاوا ہے، ایک دوسرا یہ آپ نے جانا کیسے ہے، جانا کیسے ہے؟ اچھا جی، بلاوا تو آپ کو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے مجھے چینل پہ بلایا ہے، جی، بلاوا مجھے آ گیا تو میں آؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ میں کس طرح آیا ہوں، میں ٹیکسی پہ آیا ہوں، میں کسی پیدل آیا ہوں، جائز چیز سے آیا ہوں، ناجائز چیز سے آیا ہوں، آ تو میں گیا ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہے وہاں پر جانا، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نے جانا کیسے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو جانے کا جو سامان کر رہے ہیں وہاں روپے پیسے کی تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو بلاوا آیا ہے وہ ضرور جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود اختیار دیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جانا ہے، اچھے برے میں فرق کی تمیز دی ہے، تو آپ وہاں چلے جائیں گے تو آپ کی قبولیت ہوگی، لیکن آپ اس کی بارگاہ میں رزق حرام، نوالا حرام کھا کر جاتے ہیں، رشوت لے کر جاتے ہیں، اور یہ تو بڑا ہی المیہ ہے کہ ہم تو اس وقت جو حرام ہے اس کو حرام سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بالکل صحیح، یعنی خطرناک حد تک کھڑے، بارڈر سے بھی آگے کراس چکے، ہدایت کا راستہ ختم ہو گیا، یعنی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یار اس کو جائز سمجھتے، یار اب کیا کریں، پوری نہیں پڑتی، تو یہ تو عام چل رہا ہے، یہ تو سارے ہی لے رہے ہیں، یہ تو سارا ہی کچھ کر رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اس چیز سے یعنی وہ تمیز بھی ختم ہو گئی ہے، اور یہ ہلاکت کی آخری حد ہے کہ جب انسان نیکی اور بدی میں تمیز بھول جائے۔ کم از کم چلو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے سوال کیا ہے، میں نے جواب دیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا تو ہوگا نا، چلو سوال تو کر رہے تھے، جواب تو لے رہے تھے، تو یہ بھی چیز نہیں ہے، یہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے ایسا لگتا ہے علامہ صاحب کہ جیسے انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، انسان برے کام بھی کرتا ہے، برے کاموں سے بچنا چاہیے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بالکل نہیں کرنے چاہیے، یہ تو پہلا درس ہے نا ہمارا جو ہم شروع سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود گناہ کرنا اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہونا کہ میں نے غلط کام کیا ہے اور آئندہ مجھے یہ نہیں کرنا اور میں استغفار پڑھوں گی یا پڑھوں گا، یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی کہیں نہ کہیں رحمت دے رہے ہیں، احساس دے رہے ہیں، اس چیز کی صلاحیت دے رہے ہیں کہ سمجھ میں آئے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے جو کنٹینیوسلی غلط کام کر بھی رہا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کا کیا درجہ ہے؟ اس کو تو پھر یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہی اس پہ ہٹ گئی ہے، لیکن دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند اس نے خود ہی بند کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، وہ پھر گناہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اللہ کا اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، سوچ آتی ہے، انسان ہے
تو پھر گناہ کی طرف غلط راستے پہ چلا جاتا ہے. پھر احساس ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، مالک ہے، جس کا میں بندہ ہوں یا بندی ہوں، تو اس کے دربار میں نے جانا ہے. تو وہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا پھر وہ گناہ کر لیتا ہے. یعنی اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، ایک بار کیا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، پھر توبہ کرتا ہے. تو پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے منہ پھیر لیتی ہے. پھر وہ دوبارہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ کو قبول کر، اب میں ایسا نہیں کروں گا. تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر دوسری طرف منہ پھیر لیتی ہے اپنی شان کے مطابق. پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں، ٹھیک ہے، تیرے دربار کے علاوہ کوئی اور ہو دربار، کوئی اور رب ہو، کوئی اور خدا ہو، کوئی اور اللہ ہو، تو میں اس کے دربار میں جاؤں. ظاہر ہے مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور معاف کرنے والا تو ہے، اور تجھ سے ہی میں نے معافی مانگنی ہے، تجھ سے ہی میں نے مانگنا ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں کو بلا کر فرماتا ہے استحییت من عبدی، یہ لفظ ہے جی، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اب مجھے اپنے بندے سے شرم آ رہی ہے کہ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تو میں اس کو معاف نہ کروں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے انسان مانگتا رہے، یہ نہ سوچے کہ میں پھر گناہ کروں گا تو پھر کیا ہوگا، میں تو پھر کر لوں گا. وہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کے دل میں آ رہا ہے. اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے، بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، 1-2 سوال ہیں ہمارے معاشرے سے متعلق، چونکہ ہم گفتگو ساری کی ساری جو کر رہے ہیں وہ لوگوں کو شعور دینے کے لیے کر رہے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کر رہے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج پر جاتے ہیں، ہر سال نہیں تو کم سے کم پوری زندگی میں انہوں نے 3 4 5 حج کیے ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ. جب انسان حج کر کے آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے اب یہ بخشا بخشایا بندہ ہے، اللہ کے گھر سے ہو کر آ گیا. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ سے پہلے جب بہت سے علماء سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جب انسان حج اور عمرہ کر کے آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پہلے دن کی پیدائش کا بچہ، یعنی گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. شرعی حیثیت کیا ہے کہ آپ واپس آتے ہیں حج کر کے اور پھر سے وہی برے کام، وہی سب کچھ؟ تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے حج کر لیا، سٹیمپ لگ گئی اور آ کے آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیں اور آپ کو موت آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ میں تو بخشایا ہوں. اس حوالے سے بتائیں. پہلی بات تو وہی ہے کہ انسان جو حج پہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو پہلی بات تو وہی ہے کہ وہ جو اس نے سامان باندھا ہے، جو اس کا رخت سفر ہے، جو سامان اس نے لیا ہے، جو ٹکٹ اس نے خریدا ہے، جو پیسہ اس نے خرچ کیا ہے، وہ حلال کا ہونا چاہیے. یہ نیت کرے پختہ. دیکھیں جو چیز اس کی حد سے باہر ہے، جو اس کی طاقت نہیں ہے، جو اس کے بس میں نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو چیز اس کے بس میں ہے وہ پورا کوشش کرے کہ میں نے رزق حلال خرچ کرنا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن مجید میں یہی بات جو آپ کا سوال ہے یہ ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات جی فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا ہے کہ جو حج کے ایام ہیں، جو دن ہیں، وہ معلوم ہیں کتنے دن ہیں. ٹھیک ہے. اب جب انسان حج کرنے کے لیے اس پر فرض ہو گیا حج، ٹھیک ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض تھا، اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس کے اوپر مسلمان ہے، وہ اس پر حج کرنا فرض ہو گیا ہے، اب وہ حج کے لیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب حج پر وہ جائے تو کیا کرے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اب 3 کام اس نے کرنے جی. ایک تو وہ وہاں پہ گیا ہے تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جھگڑا نہیں کرنا، گالیاں نہیں بکنی، مغلظات نہیں بکنے، جھگڑا نہیں کرنا، ولا جدال ولا فسوق ولا جدال، یہ ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرنا. میں گیا ہوں الحمدللہ، حج بھی کی اللہ نے سعادت دی ہے. جا کر دیکھا ہے کہ میں نے یہاں پیسے دیے ہیں، انہوں چارج کر لیے، ہوٹلنگ کیسی ہوگی، کھانا کیسا ہوگا، ٹرانسپورٹ کیسی، یہ 3-4 مسئلے وہاں پیش آتے ہیں. بالکل. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ آتا ہے، ہوٹل کا آتا ہے، کھانے کا آتا ہے. اب جب وہاں جاتے ہیں تو اس کے برعکس ہوتا ہے. جی ہاں، جو بکنگ ہوتی ہے آگے وہ ملتی نہیں ہے چیز. وہ بھی دیکھیں نا، وہ بھی حج کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، یہ حج کروانے والے یہ کام کر رہے ہیں، ایجنسیز کر رہی ہیں جی. اب وہاں جا کر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جھگڑا کرتے ہوئے، فون کر کے گالیاں دے رہے ہیں، وہاں دھکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کے. اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جو تم عمل نیک کرو گے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں. تم نے طواف کیا، تم نے صفا مروہ کی سعی کی ہے، تم نے عرفات میں گئے ہو،
تم نے طواف کر لیا ہے، منا میں بیٹھے ہو، یہ ساری مشکلات ہیں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، میں یہ سب دیکھ رہا ہوں، تم جو خیر کے عمل کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے جو ان تمام باتوں سے جو اہم ترین کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ بڑا سب سے یعنی ما حاصل ہے ہماری گفتگو کا، آپ کے سارے سوالات کا. جی جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا جدال ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. جی. اب تم ایسا کرو کہ تم نے اگر حج قبول کروانا ہے اور اس کو ثمر بار کروانا ہے کہ یہ نتیجہ خیز ہو اور اس کا کوئی آپ پر کوئی اثر پڑے، تو وہ یہ ہے کہ تقوی کا زیادہ راہ لے کر چلو. تقوی والا، اللہ تعالیٰ کے خوف والا، اللہ کی محبت والا، اللہ کے ڈر والا زیادہ راہ لے کر چلو. تو وہ زیادہ راہ جو میں لے کر چل رہا ہوں، جو میں نے ٹکٹ لیا ہے وہ بھی زیادہ راہ ہے، جو میں نے خرچہ لیا ہے وہ بھی زیادہ راہ ہے، جو کچھ میں نے کرنا ہے تو بنیاد اس کی تقوی پر ہے. تقوی کو اختیار کر کے وہ حج کرنا ہے. تو ہم بات کو گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ جو بھی حاجی آیا اس کے سارے گناہ، جو بھی نہیں ہے. جس نے تقوی کی بنیاد پر، اگر ہم اپنے اپنے گریبان جھانکیں اور اپنا اپنا احتساب کریں تو خود سمجھ آ جاتی. آپ نے اتنے سوال کیے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، بالکل سب جانتے ہیں. حرام و حلال کا بھی پتا ہے، کیا ناجائز کر رہے ہیں کیا جائز کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے. لیکن ہم جان بوجھ کر گول بول کر دیتے ہیں بات کو تاکہ اس پر عمل نہ کرنا پڑے. وگرنہ کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کی ہمیں فکر ہو، اس کی سوچ ہو، وہ دل کے اندر بات کھٹکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کام غلط کرو اور تمہارے دل میں کوئی تشکیک پیدا ہوئی، کوئی کھٹکا پیدا ہوا، آپ کا ضمیر کہیں سے تھوڑا کونے سے کہیں سے کوئی سوچ کرتا ہے، کوئی تھوڑی سپارک ہوتی ہے تھوڑی بہت، تو سمجھو تمہارا ایمان سلامت ہے. تو وہ جو سپارکنگ تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے. صحیح بات، وہ بالکل ختم ہوگی. اب ہمیں کوئی کہیں سے انڈیکیٹ نہیں ہوتا کہ کوئی غلط کر رہا ہے. آپ نے گفتگو کے دوران علامہ صاحب کہا کہ تقوی کرو اور گلم گلوچ اور غلاظت بکنا، ان تمام جھگڑا کرنا، کسی کو دھکے دینا، یہ سب کچھ غلط. رویہ کو چینج کرنا، رویہ چینج کرنا ہے. فیملیز جب پاکستان سے یا پوری دنیا سے جہاں سے بھی حج پر آتی ہیں مسلمان لوگ، ہم پاکستانیوں میں ایک کیٹیگری ایسی ہے جو اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور بیویوں کے ساتھ محبت کی بے شمار مثالیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں جو ہم بچپن سے اسلامیات کی کتاب میں پڑھتے بھی آ رہے ہیں. ایک کیٹیگری ہم میں ایسی ہے جو اپنی بیوی کو جب تک ایک آدھ گالی نہیں نکال لیتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مردانگی پوری نہیں ہوئی یا شاید محبت کا اظہار اور گفتگو کا جو آغاز ہے وہ اسی سے کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے ایسی فیملیز، ایسے کپلز، ایسے جوڑے جو یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور وہاں پر آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور اس انداز میں ہو رہا ہے اور کرنے گئے ہیں جناب حج؟ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ ہے یہ ام الخبائث ہے. یہ جتنی خبیث اور نجس چیزیں ہیں، جتنی غلط چیزیں ہیں، جتنے یہ فسادات ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ان کی جڑ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ ہے. وہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول دو، کتنی بڑی بات ہے. صحیح صحیح. گالی گلوچ دینا تو بڑی دور کی بات، بڑی دور کی بات ہے. حضور نے فرمایا اگر تم اس کے ساتھ اس کو راضی کرنے کے لیے ایسے کہہ دو تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ کپڑے تمہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، دل نہیں کہہ رہا لیکن چلو اس کو خوش کرنے کے لیے حضور نے فرمایا یہ بھی تم کہہ دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹ بولنا بھی ثواب ہے، حالانکہ جھوٹ ام الخبائث ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سیدہ عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب کھانا کھا رہے ہوتے تو حضور علیہ السلام یہ دیکھتے کہ کس جگہ پیالہ پانی کا پینا ہے، پیالہ پکڑ کر سیدہ عائشہ پی رہی ہیں تو حضور دیکھ رہے کس جگہ پر ہونٹ لگا کر سیدہ عائشہ نے پیا. حضور علیہ السلام اس پیالے کو پکڑ کر پھر اسی نشاندہی سے اے عائشہ تم نے یہاں سے پیا، تو حضور وہاں سے پیتے تھے. سبحان اللہ. اتنی عزت حضور علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو اور معاشرے کے ہر طبقے کو، ہر بچی کو دی ہے. تو باقی اس کی تفصیل میں پھر کیا جانا، سب سمجھتے تو یہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. کیا کر رہا ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے، اس کے بعد میں قربانی پر آنا چاہوں گی. لاسٹ کوسچن میرا حج کے حوالے سے آپ سے یہ ہے
کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ 50 پلس ہو جاتے ہیں 60 پلس ہو جاتے ہیں یا اگر داڑھی رکھ لی ہے تو ان کو کہہ دیا گیا حاجی صاحب اب انہوں نے حج کیا یا نہیں کیا یہ ایک علیحدہ بحث ہے اور یقیناً اس کی حقیقت بھی علیحدہ ہے لیکن وہ شخص جس نے حج نہیں کیا اور وہ خود کو معاشرے میں حاجی صاحب کہلاتے ہیں دین کیا کہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ممانعت ہے، ظاہر ہے کہ جھوٹ ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل جو عمل میں ایک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے بارے میں امام احمد رضا کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے. یہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر کے اندر ایسے ہی جیسے اب حاجی مشہور ہو گیا ہے مولوی صاحب صوفی صاحب داڑھی دیکھی تو صوفی صاحب کہہ دیا تو ایسے ہی حافظ صاحب اس دور معاشرے میں حافظ صاحب عام طور پر مولوی صاحب کو دیکھنا حافظ صاحب کہہ دینا. تو آپ نے جب بار بار سنا کہ یہ تو مجھے حافظ صاحب سمجھتے میں تو حافظ عالم ہوں تو میں نے تو قرآن پاک حفظ ہی نہیں کیا تو آپ نے فرمایا پتہ نہیں کتنے لوگ اس غلط فہمی میں ہوں گے تو جو مجھے حافظ کہتے ہوں گے میں کس کو روکوں میں یہ کام ہی کر لیتا ہوں. تو آپ نے ایک مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کیا روزانہ سوا یاد کرتے تھے اور جا کر مسجد میں سنا دیتے تھے. تو ایک مہینے کے اندر آپ نے قرآن کریم ریکارڈ وقت میں آپ نے حفظ فرمایا جو کہ اگر ہم اب کی بات کریں تو ناممکن ہے. ایک ماہ میں کہاں کر سکتے ہیں؟ ایک ماہ میں بچے نورانی قاعدہ پورا نہیں کرتے. قربانی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی علامہ صاحب قربانی کیا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. میرے وہ جواب میرے ذہن میں آیا تو میں آپ کے سوال کے ساتھ بڑا میچ کرتا بڑا اچھا لگا. صحابہ نے حضور سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ قربانی کیا؟ بالکل یہی الفاظ. اچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ صحیح. اللہ اکبر. تو بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑے بڑے زباندان لوگ جو ہے وہ اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کر سکتے تھے گھنٹوں گفتگو کر. پھر حضور سے بڑھ کر کون کوئی ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک. اللہ اکبر. جہاں بلاغت کی بھی انتہا ہے جہاں فصاحت کی بھی انتہا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی عظمت کے لیے صرف 2 ہی الفاظ فرمائے. وہی جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہم نے حکمت سمجھ آئے لاجک سمجھ آئے نہ آئے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ قربانی میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قربانی بس یہ 2 الفاظ اس کی اہمیت اصل میں یہی ہے. حضور نے فرمایا باقی حکمتیں باقی بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کی اصل جو اس کی اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحیح بالکل ٹھیک ہے. قربانی کس کس پر فرض ہے؟ دیکھیے ایک ہے صاحب نصاب زکوٰۃ والا. ٹھیک ہے. ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں وہ مقروض نہ ہو اور وہ جانور خرید سکتا ہو یا کسی جانور میں حصہ ڈال سکتا ہو. اتنے پیسے اس دن اس کے پاس موجود ہوں اس دن اس کے پاس موجود ہوں جب اس نے قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ قربانی کے اندر حصہ ڈال کر وہ قربانی اس پر کرنا واجب ہے. بالکل ٹھیک ہے. قربانی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بھی بات کروں گی لیکن جہاں پر آپ نے حصے کی بات کی ہے یا جانور کی خریداری کی بات کی ہے کہ اگر آپ کی جیب میں آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ اس کا جانور خرید لائیں یا اپنا حصہ ڈال لیں آپ ضروریات زندگی جو بنیادی ضروریات زندگی ہے اس سے بڑھ کر آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں ایکسٹرا ہیں یعنی ان سے ہٹ کے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں قربانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہم لوگوں نے خود ہی سے ڈیولپ کر لیا جو کہ غلط ہے. یقیناً ہم جاتے ہیں بکرا خرید کر لاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق پھر آ کر ان بکروں کا کمپیریزن بھی کرتے ہیں اپنے محلے والوں کے ساتھ. میرا بڑا ہے اور اس کا چھوٹا ہے اس کا تگڑا ہے اور میرا چھوٹا ہے ہم نے 4 لیے انہوں نے 8 کیسے لے لیے. اب جب آپ اپنے جانور کا کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں کام کر رہے تھے آپ وہ جو اللہ کا حکم ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے اپنی خواہش اپنا کمپیریزن مقابلے بازی اور یہ کچھ شروع کر دیا تو وہ قربانی کیسی ہے؟ دیکھیں نا جب کام ہی آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر یہ سفلی باتیں نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہیں. یہ ہوتی ہیں بالکل. اس میں آپ یہ دیکھیں نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ کا گھر کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں آپ کے مقابلے میں لوگ اتنے امیر نہیں رہتے دائیں بائیں آپ کے غریب لوگ ہیں آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں پیسے کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پھل کھاتے ہو یا کوئی چیز لاتے ہو تو اس کے ریپرز وغیرہ جو ہے یا اس کے چھلکے وغیرہ جو ہے وہ سجا کر صبح باہر نہ رکھ دینا کہ بچے وہاں سے گزریں گے ساتھ والوں کے دل آزاری ان کی دل آزاری ہوگی. ٹھیک ہے. تو کسی کی اس کے بات کے اندر دیکھیں نا آپ نے کسی پر احسان تو نہیں کر رہے. آپ اگر 50 لاکھ کا بیڑا لے کر آ گئے ہیں تو مجھ پر تو احسان نہیں کیا آپ نے. آپ نے اللہ کے لیے کی. اگر آپ نے اللہ کے لیے کی یہ بھی بڑی بات ہے نیت. انما الاعمال بالنیات. اگر وہ آپ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ آپ کا بہڑا جو ہے وہ آپ کا قربانی جو ہے قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
اللہ تعالیٰ تمہارے ڈھیر سارے گوشت کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنا گوشت, کتنا بڑا بیڑا لے کر آئے ہو, 10 لے کر آئے ہو, 5 جانور لے کر آئے ہو, لوگوں کو روب دکھا رہے ہو, وہاں ویڈیوز بن رہی ہیں, پھر اس کے اشتہارات چل رہے ہیں, اخبارات پر اشتہارات ہیں, سیلفیاں بن رہی ہیں, اور اس نے اتنا بڑا بیڑا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گوشت میرے پاس نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اور جو تم نے خون بہایا, بڑی نمائش کی, بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی, وہاں اتنے بیڑے ذبح ہو رہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خون بہایا میرے پاس نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. میرے پاس تمہاری وہ نیت جو تھی اندر چھپی ہوئی, جو مستتر ہے تیرے سینے میں, وہ چھپی ہوئی جو نیت ہے, وہ اس کا اخلاص میرے پاس پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. تم نے یہ کس نیت سے کیا؟ اللہ کی محبت میں, اس کے تقوی میں, اس کے ڈر میں, یا اس کے تعلق کے لیے تو نے یہ سارا کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا تیری اس نیت کو اس طرح قبول کرتا ہے. دیکھیں ادھر یہ کیا فرما رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ. ادھر کہہ رہا تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا, ادھر کہہ رہا تمہارا خون بھی نہیں, ولكن ينالہ التقویٰ منکم. اگر تیرے دل میں تقوی ہے تو پھر اس کی قبولیت یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں لگے گا, چھوئے گا, اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پہنچا دے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ تقوی ہے. انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے, کس کی کتنی نیت ہے. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں ایڈ کر دوں. آپ نے فرمایا جو بھی تم عمل کرتے ہو اس میں دکھاوا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں گفتگو کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ میں دکھاوے کے طور پر مسجع الفاظ, مرصع الفاظ بول بول کر لوگوں کو سنا رہا ہوں, لوگ متاثر ہو جائیں, یہ دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نماز پڑھیں, نماز کے اندر بھی آپ کی دکھاوا ہو سکتا ہے. روزہ رکھے, اس کے اندر بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ روزہ ہے. حج ہے, اس کے اندر بھی دکھاوا ہو سکتا ہے. قربانی کے اندر بھی دکھاوا. ہر حضور امام غزالی فرماتے ایک عمل ایسا ہے اس کو تم جتنا اچھا کرو گے نا وہ نظر نہیں آئے گا, کسی دوسرے شخص کو نظر نہیں آئے گا. وہ تمہارے دل کی نیت ہے, وہ تم جانتے ہوگے, یہ تمہارا اللہ جانتا ہوگا. تو نیت کو یہ جو اندر بیٹھا ہے نا, اس کو صاف کرنا ضروری ہے. آئینہ دل کو صاف کرنا ضروری ہے. جتنا یہ صاف اور شفاف ہوگا اتنے ہی اعمال آپ کے اللہ تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پکڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. قربانی کے جانور کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے, اس پر بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم پروگرام میں بات کریں. ہم پائلیں تو لا کے پہنا دیتے ہیں, ہم گلے میں خوبصورت سے وہ رسی کے ساتھ جو بیلٹس ہوتے ہیں, پٹے ہوتے ہیں, وہ تو بڑے خوبصورت پہنا دیتے ہیں, لیکن ان کو پانی دینا, ان کی خدمت کرنا, ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا, یہ سب کیسا ہے؟ اچھا, جہاں سے باتیں ہم نے شروع کی ہیں, میرا خیال ہے وہ تفصیل میں جانے سے پہلے, جیسے میں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے حوالے سے حدیث پیش کی ہے, تو آپ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور کا جو گوبر ہے, قربانی کے جانور کا گوبر, اس کا بول و براس, قربانی کے جانور کا گوبر, چونکہ اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے نا, تو اس کا بول و براز, اس کی لید وغیرہ, اس کی مینگنیاں وغیرہ جو بھی ہے, وہ بھی قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا جس نے قربانی کر دی. تو آپ یہ دیکھیں کس حد تک اس کا مقام ہے. تو اس لیے اس کی خدمت کرنا, اس کا خیال رکھنا, اس سے محبت کرنا, پیار کرنا, یہ بالکل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ہر چیز کا اس کا خیال رکھے, اس کو پالیں پوسیں. اس سے بہتر ہے یہ جو آپ دن کے دن لے کر آ جاتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں, کیا یہاں لید پڑی ہوگی, یہاں سنبھالیں گے کیسے, یا نہیں نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں, میں بڑا نفیس ہوں, میرے گھر کے اندر صفائی نہیں ہوگی تو یہاں یہ ہوگا. تو وہ تو ایک تو یہ خیال رکھے, یعنی زیادہ افضلیت یہ ہے کہ جانور پہلے سے لے کر آئے. اول تو پورا سال پالیں, نہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت دیں اس کو, اس کی خدمت کرنے کا. وہ خدمت آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی. ایک آپ نے بات کی کہ اس کو یہ چیزیں پہنا دیتے ہیں, تو وہ جو چیزیں اس کو پہنائی جاتی ہیں وہ بھی آپ نے صدقہ کر دینی ہے, وہ بھی خیرات کر دینی ہے, وہ بھی دے دینی ہے, تو وہ دے دیں وہ چیزیں, وہ اس کی رسی بھی آپ نے دے دینی ہے. اس میں گھر کچھ نہیں رکھنا, وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کیا ہے, اس کی جھنجھنا جھنجھنا جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ سب صدقہ کر دینا. بالکل ٹھیک ہے. ذبح کرنے کے حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں, یقیناً ذبح کرنے کا طریقہ تو ہم پروگرام میں بیان نہیں کریں گے, لیکن بہت سی امپورٹنٹ وہ چیزیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہم لوگ خود کسائی کا اہتمام بھی کرتے ہیں نا, انتظام کرتے ہیں کہ کسائی آئے گا, صبح آ جائے اور اس ٹائم آ جائے, یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. یقیناً ہماری رسپانسبلٹی ہے, تو ہم ہی نے اس کو اہتمام بھی کرنا ہے, اس کا انتظام بھی کرنا ہے.
اس ٹائم اگر ہم دیکھیں معاشرے کے کانسیپٹس کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک جانور کو ذبح کیا جائے، فار ایگزامپل میں نے 2 بکرے لیے ہیں، میرا ایک جانور ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے کا منہ دوسری طرف کر دیا جائے کہ وہ دیکھے نا کہ اس بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے. کیا حکم ہے دین کا، پراپر کیا حکم ہے؟ اس کے سامنے جو اوزار ہیں اس کو ذبح کرنے والے وہ بھی تیز نہیں کرنے چاہیے، نہیں کرنے چاہیے، وہ بھی اس کے سامنے نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اتنا شعور رکھتا ہے، اس کو پتا ہے. اچھا پتا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل بالکل، وہ محسوس کرتا ہے، یہ شعور ہوتا ہے اس کا. تو وہ جو اس کے چھری وغیرہ ٹوکا وغیرہ جو بھی ہے تو وہ بھی اس کے سامنے نہیں لانا چاہیے. ایک کو ذبح کرے تو ایک علیحدہ کہیں کھڑا ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کو ذبح کر کے جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر دوسرے کو ذبح کرو یا کسی دوسری جگہ پر اس کو ذبح کرو. ایک ہی جگہ پر جانور کو ذبح کرنا، دیکھیں اسلام نے کہاں تک احساس رکھا ہے، جانور کا خیال رکھا ہے. بالکل صحیح. تو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا علامہ صاحب کہ ہمارے ہاں سیزن لگانے لگ جاتے ہیں لوگ کہ بقرہ عید آ گئی ہے چلو سیزن لگا لیتے ہیں، ان کو ذبح کرنا آتا نہیں ہے لیکن وہ دہاڑی کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے عید کے 3 دن بھرپور سیزن لگاتے ہیں اور اذیت ہوتی ہے بیچارے جانور کو. جی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بڑا المیہ ہے. اس دن واقعی لوگوں کو ضرورت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اور نہ صرف ایسے لوگ جو نہ تجربہ کار ہوتے ہیں بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. اوہو ٹھیک ہے نا، کیا تکبیر پڑھے گا وہ شخص، تکبیر وہ پڑھے گا. اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا بھی عموماً کلمہ صحیح نہیں ہوتا، وہ کلمہ طیبہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. تو اسی لیے فرمایا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ذبح اپنے ہاتھ سے کرو. آپ جانتے ہیں تو سب سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں، اس کا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو وہ خود فارغ ہے، ہمیں تو جنازے کی دعا نہیں آتی، جو آخری تحفہ ہم نے مسلمان کو دینا ہے وہ تک نہیں آتی. کلمہ طیبہ جس سے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ اس کو صحیح نہیں آتا تو باقی وہ کیا کرے گا. تو اس لیے اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور ایک ایز مسلمان کوئی جو کسائی ہے وہ تجربہ کار ہونا چاہیے. بالکل. اور ایک چیز اور میں گزارش کرنا چاہتا تھا، میں پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ میں بتاؤں لیکن چونکہ پروگرام جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن یہ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ لیٹ ہو گیا. اچھا، تو اگر یہ پہلے ہوتا تو میری گزارش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جب چاند نظر آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن نہ تراشے اور اپنے بال وغیرہ سارے کٹوا لے چاند نظر آنے سے پہلے. وہ قربانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، یہ بات اہم ہے. قربانی کرنے والا ہے مسلمان یا نہ کرنے والا، تمام سب نے اگر اس نے یہ کر لیا ہے کہ اس نے اس نیت کے ساتھ بال کٹوا لیے چاند نظر آنے سے پہلے اور اس نے اپنے بال وغیرہ سارے کٹوا لیے اور یہ عمل پھر وہ قربانی کے دن قربانی کے بعد کرے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا، اس کو ایک ایک بال کے برابر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. جس نے نہیں قربانی کی ہے اور اس نے اپنے بال وغیرہ پہلے کاٹ لیے ہیں اور جب قربانی ہو جائے گی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. صحیح. تو یہ بڑا ضروری تھا، جمعہ کا دن ہے اس لیے تھوڑا چلیں ابھی کافی دن پڑے انشاءاللہ خیر. اچھا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ قربانی کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ یقیناً اللہ کا حکم ہے اور پھر وہی بات آ جائے گی کہ ہر بات کی باریکی میں نہیں جانا چاہیے لیکن مختصراً بتا دیں کہ کیا مقاصد ہیں. دیکھیں ایک مقصد تو اس میں یہ ہے کہ خاص کر بلکہ سارے معاشروں میں خاص کر ہمارے پاکستان ہندوستان میں یا جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں غرباء کو، ہمارے علاقے میں تو خاص کر یہاں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش یہ سب کانٹیننٹ میں آپ دیکھتے کہ غربت بہت زیادہ ہے. تو اس دور کے اندر گوشت کھانا کہاں کسی کے نصیبوں میں ہوتا ہے. تو کم از کم سال کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ہر کوئی شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ رزق وافر عطا فرماتا ہے، آسانی سے میسر آ جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اکانومی آپ کی کتنی یعنی اس کے اندر سرکولیشن کتنی ہوتی ہے کہ اربوں روپے کے. اب اکثر لوگ ایسے ہیں ہمارے دیہاتوں میں جن کا کام یہ ہے کہ وہ سال بھر جانور کو بکرے لے لیتے ہیں، وہ جانور لیتے ہیں، وہ سال بھر پالتے ہیں، پوستے خدمت کرنے اور سال کے بعد پھر آتے ہیں تو وہ پورے سال کی روٹیاں ان کا جو انتظام و انصرام ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اکانومی کو بھی ایک اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سرکل میں آ جاتی ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو دوسری حکمت جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام وہ ایسے محسن نبی ہیں، سیدنا ابراہیم. اور نہ صرف قربانی، آپ قربانی کو نہ حج کو دیکھ لیں کہ آپ یا کہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتے ہیں اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، اور صفا مروہ پہ صحیح کرتے تو وہاں حضرت سیدہ ہاجرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ دوڑی ہیں، ان کے قدم لگے تو آپ ان کی سنت کو ادا کرتے ہیں. میدان عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی سنت کو ادا کرتے ہیں. جی. تو یہ سارے جتنے پروگرام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یادیں ہیں، ان کو تازہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور خاص کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کی اولاد میں سے ہیں بلکہ آپ کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی ہر سال ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یار قربانی، اس کا معنی سمجھتا ہے، اس کا مطلب سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی نیت خاص کے ساتھ بڑا سمپل سا اور سیدھا سا مقصد جو ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے، چاہے وہ صاحب علم ہے یا نہیں ہے، کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے گوشت کے حصے کیے جاتے ہیں اور گھروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو لوگ نہیں کر سکتے، جو لوگ نہیں کھاتے گوشت، ان کے لیے بھی آسانی سے میسر ہو جاتا ہے. ہماری گفتگو میں یہ جملہ بھی استعمال ہوا. بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو قربانی تو کرتے ہیں، جو بکرا تو خریدتے ہیں، لیکن اس کے حصے جس طرح سے اللہ کا حکم ہے اس طرح سے نہیں کیے جاتے. اب اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے یہ ذرا مختصر اور آسان الفاظ میں بتا دیجئے کہ ایک بکرا ہے، دمبا ہے یا چترا ہے، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اچھا، ایک طریقہ ہوتا ہے فرض ہوتا ہے، وہ تو ضروری ہے. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واجب ہے، وہ بھی ضروری ہے. وہ درجہ بدرجہ وہ نیچے آتے آتے پھر جائز اور ناجائز چیز آ جاتی ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ مباح ہے یا غیر مباح ہے، وہ آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ عمل جو ہے اچھا نہیں ہے، حرام تو نہیں کہہ سکتے. گوشت آپ جمع کر لیں، ہمارے پاس ہی عابد مارکیٹ ہے اور آج کل بڑے بڑے فریزر جو ہے وہ لے جائے جا رہے ہیں، خرید رہے ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ بقرہ عید جب قریب آتی ہے تو ڈیپ فریزر زیادہ بکنے لگتے ہیں، تو وہ پورے بکرے جو ہے وہ وہاں فریز کر دیے جاتے ہیں اور 6 مہینے 7 سال تک وہ استعمال کی جاتے ہیں. اور پڑوس میں غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نہیں آتا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت تو دی ہے کہ آپ جمع کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں تینوں حصے، لیکن یہ اچھا عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. اس لیے آپ نے اللہ کے لیے کی ہے تو جو حصے اللہ نے اس کے رسول نے مقرر کر دیے آپ کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا کے لیے ہمیں چاہیے. اور کئی ایسے بھی ہیں اس معاشرے میں جو ذبح کرتے ہیں جانور سارے کا سارا بھی تقسیم کر دیتے ہیں. اللہ نے ہم اس کا صرف نیگیٹو نہ دیکھیں، بلکہ ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں کہ وہ قربانی کرتے ہیں اور اپنے لیے رکھتے نہیں ہیں، ایک بوٹی بھی نہیں رکھتے، پھر اللہ کے راستے میں. ہم تو سارا سال کھاتے ہیں، ایسے لوگ سارا سال کھاتے ہیں، ہر روز کھاتے ہیں. تو کیا ہے یار، یہ تو اللہ کے لیے کیا، تو اللہ کے لیے تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اگر رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، کوئی اس بات کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ نیک کام کر رہے ہیں تو نیک طریقے سے کریں. بالکل ٹھیک ہے. جمعہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے گا. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنے چاہیے جس سے آپ کو ثواب زیادہ سے زیادہ مل سکے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کو ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس شخص نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے، جان بوجھ کر چھوڑ دیے 3 جمعے، تو وہ اس کے ایمان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے مقیم پر، بالغ پر، عاقل پر، مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے مقیم ہو. ٹھیک ہے. یہ مسافر پر نہیں ہے. جی. تو جمعہ جو ہے اس پر واجب ہے کہ وہ جمعۃ المبارک پڑھے. اور اس میں جو افضل ترین عمل ہے جی، وہ ہے جمعے کے بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک. یہ میں آپ ہم سب جو سن رہے ہیں اگر یہ عادت اپنا لیں تو جمعۃ المبارک کے دن ہمیں اس وقت میں کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. جی. درود بھی پڑھنا چاہیے، سلام بھی پڑھنا چاہیے. جی. اسی لیے جمعۃ المبارک کے دن جی مساجد کے اندر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ اس کا بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ چونکہ جمعے کا دن ہے، افضل ترین دن ہے، تو کہاں ہم اکیلے تو بیٹھ کر پڑھیں گے ہی، لیکن یہ اجتماعی طور پر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں. میری مزار پر فرشتہ مقرر ہے
جب کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن کوئی ایسا وقت بھی ہوتا ہے جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر فرشتے کے واسطے کے خود اپنے کان مبارک سے امتی کے درود و سلام کو سنتے ہیں، نہ صرف سنتے بلکہ اس کو پہچانتے، اس جگہ کو بھی پہچانتے یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس چیز کی کیا حقیقت ہے کہ جمعہ والے دن عصر سے لے کے مغرب کے درمیان آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی اور درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں تو وہ دعا آپ کی 100% قبول ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ تو ویسے عصر سے مغرب، جی یہ تو ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا کو پر لگ جائیں، یعنی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، نہ وہ اوپر جاتی ہے نہ وہ نیچے آتی ہے، جی تو اس کو اللہ کے دربار تک، اللہ کی بارگاہ میں رسائی نہیں ملتی۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، حضور نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا کو دو پر لگ جائیں تاکہ وہ اڑ کر جس جگہ جانا ہے اس نے وہ وہاں پر پہنچ جائے، پرواز کر لے۔ تو حضور نے فرمایا جو بھی دعا مانگو اس کے اول میں اور اس کے آخر میں میری ذات پر درود پڑھ لیا کرو، تمہاری دعا کو پر لگ جائیں گے، وہ قبول ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن تو بہت فضیلت کا دن ہے، بڑا افضل ترین دن ہے۔ حضور نے فرمایا جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے مسلمان، وہ بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ جل وعلا، چاہے وہ جمعہ رمضان کا ہو یا کسی اور ماہ کا، رمضان کا جمعہ اور زیادہ فضیلت پر ہو جاتا ہے، وہ افضل ترین ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعہ کے دن جو فوت ہوتا ہے وہ بخشا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ محمد جعفر شمسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا، سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گی، اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔